तरफ कैफ मस्ती भरा है, मजा खूब रमजान में आ रहा है। रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा निफाक और दोज़ख की आग से आज़ाद है, और उसे क़यामत के दिन अल्लाह करीम शहीदों के साथ रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने ख़ता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आइए दुरूद पाक मिलकर आप भी मेरे साथ दुरूद पाक में शामिल हो जाएं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान की 10वीं तारीख़ यानी 10 रमज़ान शरीफ है, और देखते ही देखते पता ही नहीं चला, यूँ समझिए कि किस तरह 10 रमज़ान गुज़र गए, और आज अशरे रहमत का आखिरी दिन भी हमारे दरमियान जलवागर हो गया। अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक अशरे रहमत की बरकतें हम सबको नसीब फ़रमाए। इस मुबारक अशरे की बरकत से अल्लाह करीम हम पर अपनी ख़ास रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए। आप समझिए कि इसके आखिरी ये लम्हात हैं। कुछ देर के बाद ज़ाहिर है कि इफ्तार का वक्त भी इंशाअल्लाह कुछ घंटों के बाद हो जाएगा, और जितना हो सके इन बकिया लम्हात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की जितना हो सके इबादत करें, अल्लाह पाक को राज़ी करने की कोशिश करें, दुआओं के अंदर मसरूफ़ रहें, कुरान करीम की तिलावत या जो भी जिस अंदाज से भी आप अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा वाले काम कर सकते हैं, कोशिश करें कि इन मुबारक लम्हात के अंदर करें, क्योंकि फिर कुछ देर के बाद ये अशरा हमसे रुखसत हो जाएगा। अल्लाह करीम इस मुबारक अशरे की बरकत से हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। आज का जो दिन है एक अज़ीम शख्सियत के साथ उसका ताल्लुक़ है, एक अज़ीम हस्ती से इसको निस्बत हासिल है 10 रमज़ान को, और वो है सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि इस्लाम की खातून अव्वल हैं। बहुत आला इनका मकाम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा है, और भी बहुत सारे इनके औसाफ हैं। इंशाअल्लाह उसको अपने प्रोग्राम के अंदर आज हम बयान करेंगे। तो अव्वल ताखिर हमारे साथ शरीक रहना है, इसकी बरकतें भी हासिल करना है। आइए एक कलाम को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे, मदफन बने हमारा सरकार का मदीना, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर से जा ज़िक्र शफ़ाअत कीजिए, फिर से जा ज़िक्र
شفاعت کیجئے حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے اور ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے اور ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے اور ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر بے نوا فکر سربت کیجئے بے نوا فکر سربت کیجئے حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے اور جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے ایسے پیارے سے محبت کیجئے حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے او یا رسول اللہ ہم تمہارے ہو کہ کس کے پاس جائیں ہم تمہارے ہو کہ کس کے پاس جائیں ہم تمہارے ہو کہ کس کے پاس جائیں صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم
اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، حرص جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا بڑا ہی پیارا کلام الحمدللہ پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے، ہمارے ذوق میں، ہمارے عشق رسول میں اللہ پاک مدینے کے 12 چاند لگائے۔ ناظرین، مزید بھی آپ ہم سے کچھ کلام سننا چاہتے ہیں، ہمارے نعت خواں اس وقت ہمارے ساتھ دو ماشاءاللہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آپ کچھ کلاموں کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کچھ اپنے پسندیدہ کلام سننا چاہتے ہیں تو آپ فرمائش کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ تمام ہی آپ کی فرمائشوں کو شامل کریں۔ جو جلدی میسج کرے گا اس کا کلام جلدی پڑھا جائے گا، تو کوشش کریں۔ اس وقت آپ کو جو نمبر ہمارے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں 8286252626، اس پر آپ جا کر ہمیں اپنی چاہیں تو وائس بھیج دیں۔ اسی طریقے سے یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا جو آپشن ہے وہ بھی اوپن ہے، آپ وہاں پر جا کر بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس واسطے سے بھی ہم آپ کی فرمائشوں کو پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ دو گیسٹ، دو مبلغین بھی ساتھ میں الحمدللہ موجود ہیں، جو آج کے ٹاپک کے حوالے سے بہت اہم گفتگو کریں گے۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب ہمارے مولانا اعظم مدنی صاحب ہیں ماشاءاللہ، اعظم بھائی کو خوش آمدید ویلکم کہوں گا، اور ان کے سامنے یعنی میرے دل کی جانب ہمارے حاجی عمار صاحب بھی ہیں، حاجی صاحب کو خوش آمدید ویلکم۔ انشاءاللہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کریں گے، توجہ کے ساتھ آپ نے شریک رہنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنا ہے۔ FGN کے ناظرین، آج جس عظیم ہستی کا، جس عظیم ماں کا ہم تذکرہ خیر کرنے جا رہے ہیں، وہ کائنات کی بہت عظیم شخصیت، بہت عظیم ماں ہے۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری اور پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کہتے ہیں، سی ماں، پہلی ماں، کہف امن و اما، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو سلام بھی ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، آپ کا وہ مرتبہ ہے۔ عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ اور یہ جو امہات المومنین ہیں، یعنی ان کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، نبی پاک کی پاک بیویاں ہیں، ان کو جو ہم ماں کہتے ہیں، تو ماں کہنے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، اور ان کی جو ازواج ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، وہ تم مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو یقیناً ہماری جو عظیم مائیں ہیں، اور ان ماؤں میں سب سے پہلی جو ماں ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آج ان کا تذکرہ خیر کریں گے۔ اللہ پاک نے بہت سارے اوصاف عطا فرمائے ہیں اسلامی بہنوں کی لیے بھی۔ آج کے اس پروگرام کے اندر بہت کچھ سیکھنے کا ہوگا، بالخصوص اسلامی بہنیں جو اس وقت ہمیں گھروں میں امید ہے کہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوں گی، ہمیں دیکھ رہی ہوں گی، تو وہ بھی جو ہے نا کنٹینیو بنی رہیں۔ آج کی جو پروگرام ہے، آج سے حاصل ہونے والا درس اسلامی بھائیوں کے لیے تو ہے ہی آپ کی سیرت میں، لیکن خاص طور پر اسلامی بہنوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا ہے، تو یہ پروگرام ضرور دیکھنا ہے، اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے۔ ساتھ ہی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، کچھ سیگمنٹس کرتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ کچھ سیگمنٹس کریں گے، دلچسپ کچھ باتیں ہوں گی، وہ بھی آپ کے ساتھ کریں گے۔ آئیے بلا تاخیر سب سے پہلے بڑھتے ہیں ہم ٹاپک کی جانب۔ اعظم بھائی سے میں چاہوں گا کہ اگر برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے، اگر شروع کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تعارف اگر بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ علی بھائی، بہت عظیم ہستیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور واقعی میں یہ محتاج تعارف تو نہیں ہے، بالکل، اور ہم ذکر جو کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، ہم حصول برکت ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن کی شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا
جنتی خواتین کی سردار ہیں، سبحان اللہ۔ اور جن کے نواسے حضرت سیدنا حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سبحان اور خود آپ ام المومنین، تمام مومنین کی ماں ہیں، سبحان اللہ۔ یہ آپ کو شرف حاصل ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارکہ ہیں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم قدم پر ساتھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ مطالعہ کریں ان کی زندگی کا، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو ایسے موقع پہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر والوں کی حاجت اور ضرورت پیش آتی، تو اس وقت جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، ہمت بڑھانے کے لیے، ہمت دلانے کے لیے جو ساتھ رہتی ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا اعظم بھائی، آپ کی بات کاٹ کے یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، جس وقت اعلان نبوت فرمایا نبی پاک نے، صحیح تو اس وقت وہ لوگ جو اس سے پہلے آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے، وہ لوگ بھی آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، اللہ یہاں تک کہ جو گھر والے تھے، صحیح۔ نبی پاک کا چچا ابو لہب، اللہ نبی پاک کا چچا ہے رشتے میں، اس بدبخت نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اللہ نبی پاک کو گالیاں دی۔ یعنی ایسے مشکل اوقات حالات میں میں جب ہر طرف سے سمجھے صحیح، کہ صحیح۔ ساری قوم نبی پاک کی دشمن گویا کہ بنی ہوئی ہے، اس وقت میں ایک زوجہ کا جو کردار ہے ہمیں ان کی سیرت سے نظر آتا ہے۔ آپ نے جی سبحان بالکل، اللہ۔ آپ نے جو ہے نا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمت بھی دلائی، حوصلہ جی۔ بھی دلایا، اور یہ تو اعلان نبوت والا معاملہ ہے۔ اگر اس سے پہلے کا بھی دیکھیں، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، جی جی اور غار حرا کے اندر جب پہلی وحی نازل ہوئی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت جو تھی وہ اضطراب والی تھی۔ جی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک عجیب ہی کیفیت طاری تھی۔ اس وقت کوئی جو ہے نا وہ حوصلہ دلانے والا، کوئی ہمت دلانے والا چاہیے تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف تشریف لائے، اور اس وقت حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو جو الفاظ سے، آپ جن الفاظوں سے آپ کی حوصلہ افزائی کی، وہ واقعی میں قابل تعریف ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، ایک روایت ہے، آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی جو فرمائی وہ ان الفاظ سے فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا ایسا ہرگز نہ ہوگا، بخدا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسوا نہ کرے گا، سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اور راہ حق میں مصائب اور آلام برداشت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ ایک شوہر کو جو ہے وہ حوصلہ دلانے کے لیے ایک بیوی کا جو کردار آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، وہ سبحان اللہ۔ اپنی مثال آپ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم قدم پر آپ نے ساتھ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، وہ انیس غم مونس بے کساں، وہ سکون دل مالک انس و جاں، وہ شریک حیات شہ لامکاں، سیما سیما پہلی ماں کف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے مال کے ذریعے بھی، اپنے کردار کے ذریعے بھی، اپنے اخلاق کے ذریعے بھی، اور اپنے وقت کے ذریعے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ عظیم خدمت کی ہے کہ تاریخ میں آپ کا جو ہے وہ ثانی نہیں ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ازدواجی زندگی تھی، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ نے نکاح فرمایا، اس سے پہلے آپ نے 2 مرتبہ نکاح کیا ہوا تھا، شادی کی تھی، اور دوسری مرتبہ دوسرا جو شوہر تھا جب وہ سے نکاح ٹوٹا، تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو آپ کے والد کا جو بزنس تھا، آپ جو تجارتی معاملہ تھا، وہ آپ کے حصے میں آیا، تو آپ نے شریعت کی پاسداری کے ساتھ تجارتی امور بھی انجام دیے، اور پھر اس کے بعد آپ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، ایک امیر جو ہے نا وہ فیملی سے بلانگ کرتی تھیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بڑے بڑے عمرا نے، بڑے بڑے رؤسائے قریش نے، مالدار حضرات نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو انکار کر دیا، کسی سے بھی نکاح نہ کیا۔ پھر خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کی درخواست پیش کی، نکاح کا پیغام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بظاہر دیگر مالداروں کے مقابلے میں بظاہر اتنا مال نہیں تھا، اور آپ جو ہے نا آپ کی امانت، آپ کی صداقت، آپ کی جو ہے نا وہ ایک ایمانداری کے چرچے دور دور تک تھے،
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، تو آپ نے آپ کی امانت کی وجہ سے، صداقت کی وجہ سے، آپ کے امین ہونے کی وجہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعارف کی بات چل رہی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت عام الفیل کے 15 سال پہلے ہوئی۔ عام الفیل وہ ہاتھی والا جو واقعہ ایک مکے کے اندر رونما ہوا تھا، جی جی، سورہ فیل بھی جو ہے، سورہ فیل بھی اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس سے 15 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا نام خدیجہ تھا، آپ کے والد محترم کا نام خویلد تھا، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ اور والد صاحب کی طرف سے آپ کا نسب مبارک یہ ہے، خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر۔ اور آپ کے نسب کی خصوصیت یہ ہے علی بھائی کہ حضرت قصی بن کلاب جو آپ کے نسب میں آتے ہیں، یہاں پر پہنچ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کا نسب سیم ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی ازواج مطہرات میں سب سے کم واسطوں سے جن کا نسب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تو یہ وہ مبارک ذات ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زوجہ مبارکہ ہیں۔ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، اور آپ کی کنیت ام القاسم ہے، اور ام ہند بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے بہت سارے القابات ہیں، بہت سارے مشہور القابات بھی ہیں، جس میں سے ایک سب سے زیادہ مشہور لقب ہے کبریٰ، الکبریٰ۔ یہ ایسا مشہور ہوا علی بھائی، یہ لقب ایسا مشہور ہوا گویا وہ آپ کے نام کا جز بن گیا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہہ کر ہم پکارتے ہیں۔ اور زمانہ جاہلیت میں جہاں پہ ایک گناہوں کا دورہ تھا، فساد اور جو ہے وہ عریانیت اور بے حیائی کے جو ہے وہ جنازے نکالے جا رہے تھے، اس وقت بھی جب زمانہ جاہلیت تھا تو اس وقت بھی آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ کی پاک دامنی کے چرچے اتنے تھے کہ اس زمانے جاہلیت میں بھی آپ کو پاک دامن اور طاہرہ کے القاب سے ملقب کیا جاتا کیا تھا۔ بات ہے، ماشاءاللہ، زبردست، بہت زبردست تعارف بھی آپ نے سنا، اور نکاح کس طرح ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی کچھ باتیں ماشاءاللہ آپ کو بیان کی گئی۔ اللہ کریم ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ بہت عظیم مرتبہ ہے ان کا، بہت عظیم۔ اللہ رب العزت نے ان کو مناقب اور ان کے مراتب جو ہے نا وہ ان کو عطا فرمائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے والوں میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مشکل وقت میں جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے نا، ان میں سر فہرست جن کا نام آتا ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ انہوں نے ہر قدم پر، یہاں تک کہ آپ دیکھیں نا، نہ صرف انہوں نے یعنی کہ وقت دیا نبی پاک کو، یہ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا مال نبی پاک پر قربان کر دیا، اپنی جان تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں۔ یہ ان کا سمجھے کہ ایک پیارا انداز ہے، اپنا وقت تو دیا ہی دیا، سب کچھ، ساری عزتیں، ساری شہرتیں، میرا جو کچھ بھی، آپ دیکھیں نا، حالانکہ آپ جب ہی بات کی اعظم بھائی نے کہ آپ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور چاہتی تو دنیا بھی کسی امیر بندے سے شادی کر لیتی، اور کسی بڑے سرداروں کے آپ کے پاس آ بھی رہتے نا، جو مکے کے سرداران تھے، جو مکے کے رؤساء تھے، جو امیر لوگ تھے، رشتے آ بھی رہے تھے۔ لیکن ان کی سیرت سے ایک چیز جو ہمیں بطور خاص ہی پتہ چلتی ہے کہ اگر اسلامی بہنوں کے لیے خاص طور پر یہ عرض کروں کہ اسلامی بہنیں آج کل جب کسی میں رشتے میں جب دیکھتی ہیں نا، کوئی رشتہ اگر دیکھتی ہیں یا کوئی رشتہ کسی کا آیا تو وہی دیکھتی ہیں کہ وہ ہینڈسم کتنا ہے، خوبصورت کتنا ہے، اچھا وہ کماتا کتنا ہے، جناب اس کا خاندان کیسا ہے، یہ چیزیں وہ خاص طور پر دیکھتی ہیں۔ لیکن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا دیکھا؟ نبی پاک کے کمالات دیکھے، نبی پاک کی سچائی کو دیکھ کے وہ امپریس ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حق گوئی، نبی پاک کی امانت داری، کیونکہ انہوں نے دیکھا نا نبی پاک علیہ السلام نے ان کا مال ملک شام لے جا کر فروخت کیا، اور سارے راستے جو ان کے غلام تھے حضرت خدیجہ کے میسرہ، جنہوں نے نبی پاک کے کمالات دیکھے کہ آپ بہت عظیم شخصیت ہیں، اللہ پاک کا آپ پر خاص فضل و کرم ہے، تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ان پر نوازشات ہیں، ان کو دیکھ کر وہ امپریس ہوئیں، تب جا کے نکاح کا پیغام دیا۔ تو اسلامی بہنیں جو ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہیں، ان کو بھی یہ چاہیے کہ اگر رشتہ کہیں سے آتا ہے اگر، تو یہ نہ دیکھیں کہ وہ جناب کتنا خوبصورت ہے، کتنا ہینڈسم ہے، اس کی جو ہے نا باڈی ووڈی کیسی ہے، اور جناب کماتا کتنا ہے، یہ نہیں دیکھیں۔ سب سے پہلے جو دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ دیندار کتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ میں بڑھوں گا ہمارے عمار بھائی کی جانب۔ عمار بھائی کیا کہیں گے عظیم الشان ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ مدنی صاحب، ایک تو یہ کہ ہمارا کہنا اور ہے، اور جو خود جنت کے دولہا ہے ان کی جانب سے اگر ان کے بارے میں اگر کوئی فضیلت بیان کی جائے تو واقعی میں
اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری امی جان کا مرتبہ کتنا بڑا ہے. ویسے تو ام المؤمنین ہے، ہماری ماں ہے، اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہوگا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریک حیات رہی، اللہ پاک نے جس عورت کو، جس خاتون کو حضور پاک کی نکاح میں دیا، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ مرتبہ کتنا اعلیٰ اور کتنا بڑا ہوگا. حالانکہ ماشاءاللہ جیسے علماء روایت فرماتے نا، لکھتے ہیں کہ یہ کم و بیش 25 ایئرز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی، اور اس کے بعد آپ کا وصال ہوا. وہ تو آپ انشاءاللہ آئیں گے اس ٹاپک پر ہم آگے. مگر اس دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کروایا. یعنی گویا یہ ہی اکیلی خاتون اس وقت تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت فرماتے تھے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اچھا، ایک جو بات آپ نے جو کوشچن فرمایا مدی صاحب، اس سے پہلے یہ جو مبارک نام ہے نا ہماری ماؤں کے، خدیجہ، میمونہ، عائشہ، مطلب دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے ان ناموں کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا. ان ناموں کی برکتیں کیا ہے، یہ کن کے نام رہے، اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا. مگر جب پتہ چلا تو اب اس ناموں کی بھی ایک الگ مٹھاس ہے نا. ہماری ماؤں کے جو مبارک نام ہے ان سے بھی گویا ایک محبت ہونے لگتی ہے. مطلب ایک الگ ہی ایک ماشاءاللہ ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ ہماری ماؤں کے مقدس نام ہیں. اللہ پاک ہمیں ان کی برکت عطا کرے. اچھا، ایک خالی ایک بات مدی صاحب، پھر اس کے بعد یہ اس پہ آتا ہوں میں، کہ اللہ ہمیں بار بار مکہ مدینے کی حاضری نصیب کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت گاہ ہے، جو مروہ کی طرف سے ہم باہر نکلیں گے تو یلو کلر کی جو اس وقت ابھی وہاں لائبریری ہے، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے اور تاریخ کے بڑے بڑے علماء نے وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ولادت گاہ جو ہے اس کی مارکنگ کی ہے، وہاں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. تو وہاں سے جب ہم باب السلام کے لیے آتے ہیں نا، باب السلام کے لیے جب رستہ آتا ہے، صفا مروہ کے درمیان سے انٹر ہونے کا جو راستہ ہے، جب باب السلام سے کعبے کے لیے طواف کرنے کے لیے آتے تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہیں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے. وہ راستہ تھا گویا آنے کا. تو اب تو خیر وہ راستہ بہت کم اوپن ہوتا ہے، اللہ ہمیں نصیب کرے. مگر بتاتے ہیں کہ جو وہاں کے جو لوگ ہیں نا، جو بہت نالج رکھتے ہیں، جن کو مطلب کافی مطلب وہاں کی نالج ہے مکہ پاک کے بارے میں، تو جو راستہ ہے تو اسی میں نا درمیان میں ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گھر مبارک تھا. اچھا، جب الحمدللہ وہاں حاضری ہوئی تھی تو وہاں کے لوگوں نے بتایا تھا. اب تو خیر وہ تو فضا میں وہ برکتیں ہم حاصل کر سکتے. بہرحال جنت المالا میں امی جان کا مزار ہے. مطلب کہنے کا مقصد یہ نا کہ وہاں پر بھی مدنی صاحب الحمدللہ جب ہم ویسے تو ہم جب حاضری دیتے باہر سے، یقین جانے کا الگ ہی کیفیت ہوتی ہے. الحمدللہ ایک میٹھی سی خوشبو، ایک پیاری سی خوشبو. آج بھی کوئی بندہ عشق کی ناک لے کر جائے تو کیسے اس کا نا عرصہ ہوا طیبہ کے، تو حضور پاک کے لیے کہا جاتا ہے. مگر الحمدللہ جو حضور کے ساتھ اتنا عرصہ رہی ان کے لیے بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ. جیسے آپ نے فرمایا ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 4 خواتین میں سے ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں میں سب سے افضل قرار دیا ہے. سبحان اللہ. جیسا کہ حضرت سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط یعنی لائنز کھینچ کر فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی اللہ و رسول عالم. ہے نا، جواب بھی کتنا پیارا دیتے نا صحابہ اکرام، یعنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. خدا نے کتنا نوازا، تجھے خبر نہ مجھے، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے. ہمیں پتا ہے بس اتنا کہ حضور جانتے. بہرحال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہ 4 عورتیں ہیں. نمبر 1 خدیجہ بنت خویلد، پہلا نام ہی ہماری امی جان کا ہے. دوسرا نام کس کا ہے جو ان کی سے شہزادی ہے؟ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3 فرعون کی بیوی آسیہ، اور نمبر 4 مریم بنت عمران. سبحان اللہ. یعنی 4 مبارک خواتین جن کا مرتبہ جنتی عورتوں میں سب سے اعلیٰ ہے. جب مدی صاحب جب یہ ریڈ کر رہا تھا نا میں، تو ایک بڑی پیاری بات ایک ذہن میں آ رہی تھی کہ جو 2 نام ہیں شروعات کے، ایک تو ہماری امی جان کا ہے اور دوسرا آپ کی شہزادی کا ہے. جیسے ماشاءاللہ اعظم مدنی صاحب نے فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہماری بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مطلب آپ نے جو یہ بھی فرمایا نا، اس ٹاپک پہ تو ہم بعد میں بھی آئیں گے، مگر ماں اور بیٹی دونوں جنتی عورتوں میں جو سب سے ہائی رینک ہے ان میں ان کے نام آ رہے. سبحان اللہ. آج کی عورتیں بھی تو غور کریں کہ مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی آخرت میں جواب دینا ہے، میری بھی تو بیٹی ہے. جن کی بیٹیاں ہیں وہ غور کرے، جو بیٹی کی تمنا رکھتے وہ بھی غور کرے کہ میرے یہاں بیٹی ہے،
کیا میں نے اس کی ایسی پرورش کی کہ جنت میں جائے گی؟ آہا۔ اچھا بیٹی تو بعد میں، میرا کردار کیا ہے، میرا مطلب مرتبہ کیا ہے، میں کیا کر رہی ہوں، میرا عمل اسلام کے معاملات پہ، میں ایک عورت ہوں، میرے لیے شریعت کے دائرے ہے، اسلام نے مجھے کوئی حدود دیے، کچھ باؤنڈریز دیے، اس کا کیا؟ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا مدنی صاحب، مطلب یہ واقعی میں اللہ پاک بس ہمیں عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ بہرحال مزید ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی آپ، حتیٰ کہ جب آپ کا وصال ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ماں خدیجہ کا وصال ہوا تھا، تو جب ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے آپ کا ذکر فرماتے، کثرت سے آپ کا ذکر فرماتے۔ اور ایک تاریخی جملہ جو علماء نے ہمیں بیان کیا کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا نا کہ خدیجہ کے تعلق سے مجھے کچھ نہ کہنا، خدیجہ نے میرا اس وقت اقرار کیا تھا جس وقت سارے مکے نے میرا انکار کیا تھا۔ مطلب کتنی محبت حضور پاک جو ہے آپ کا کثرت سے حمد ذکر فرماتے، اور اپنی بلند و بالا شان کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کا اکرام فرماتے، رسپیکٹ کرتے۔ روایت میں ہے کہ بارہا کئی بار ایسا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کوئی چیز پیش کی جاتی تو فرماتے اسے فلاں عورت کے پاس لے جاؤ کیونکہ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی، اسے فلاں عورت کے گھر لے جاؤ کیونکہ وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی۔ گویا ماں خدیجہ کا تو وصال ہو گیا، مگر آپ سے کنیکٹڈ جو لوگ ہیں ان کی بھی رسپیکٹ کرنا، ان کا بھی ادب کرنا۔ آج کئی ایسے لوگ ہوتے ہوں گے کہ جن کی موجودگی میں ان کی وائف کا، ان کی شریک حیات کا انتقال ہو جاتا ہوگا، تو وہ کیسا معمول رکھتے ہوں گے پھر بعد میں ان کے لوگوں کے ساتھ۔ اچھا زندگی میں بھی غور کر لیں۔ اچھا اس کے علاوہ مزید ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار عالی مقام، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ ان کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت ملتی تھی، چنانچہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اجازت طلب کرنا یاد آ گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھرجھری لی، جنہیں حضور پاک خود یاد کر رہے۔ غور کریں نا کہ کتنی حضور کو ان سے محبت ہوگی، تو فضیلت کے لیے، مرتبے کے لیے یہی بات بہت کافی ہے کہ حضور محبت بھی کرتے تھے اور الحمدللہ ان کا خیال بھی رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی حضور کی زوجہ ہیں اور ہماری امی جان ہیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی حضور کی زوجہ ہیں۔ لیکن آپ مقام دیکھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ اور جو حضور کی محبت ان سے اور ان کی محبت جو حضور سے ہے، ایک روایت میں نے پڑھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنتی انگور کھلائے، دنیا میں رہتے ہوئے جنتی انگور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھتا ہوں شاید ان کی خاصیت ہے، اللہ پاک نے یہ جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ان کو کئی خاصیات عطا فرمائی، یعنی ان کے اندر کچھ ایسی خوبیاں تھیں، کچھ ایسے اوصاف تھے ناظرین جو کائنات کی کسی عورت کو نصیب نہیں ہوئے۔ جیسے ایک تو ہم نے شروع کے اندر جو بیان کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور بھی کچھ اوصاف ان کے جو ہے نہیں، کچھ خصوصیات، یعنی خصوصیت وہ کہتے ہیں جو اسی کے اندر پائے جائے، کسی اور کے اندر نہ پائے جائے، تو ان کی کچھ ایسی خصوصیات جو دیگر امہات المومنین کو حاصل نہ ہوئی، اگر وہ بیان فرمائیں۔ خصوصیات تو بہت ساری ہیں، یہاں پہ تقریباً آج رمضان المبارک کی 10 روزہ ہے، 10واں روزہ ہے، اور 10 روزے کو آپ کا یوم وصال ہے، تو اس نسبت سے 10 خصوصیات میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں مختصر انداز میں، کہ سب سے پہلے یہ تو جو جس کا تذکرہ ہمارے سامنے ہوا ہی کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی، سب سے پہلے آنے کا آپ نے شرف حاصل کیا۔ نمبر 2 کہ ام المومنین کے اعلیٰ منصب پر سب سے پہلے آپ فائز ہوئیں، تمام مومنین کی ماں سب سے پہلے آپ بنی۔ نمبر 3 حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا، تیسری خصوصیت۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ آپ سے کوئی بھی ایسی بات ظاہر نہیں ہوئی جس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غضب فرمائے، ناراض ہو۔ یعنی دیکھیں 25 سالہ عرصہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے بتائی، عمار بھائی نے بھی بتایا، تو 25 سال کے اندر کوئی ایک ایسی بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حضور کو ناگوار گزرے، کوئی ایسی بات ظاہر ہی نہیں ہوئی۔
دیکھیں ابھی میاں بیوی کا کتنا بھی اسٹرانگ رشتہ ہو، کتنا بھی پاورفل، کتنا بھی مضبوط جو ہے ریلیشن شپ ہو، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے۔ انسان ہے اور انسان جو ہے وہ خطا اور مطلب نسیان کا مرکب ہے، تو کہیں نہ کہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں 25 سال کی زندگی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ساتھ، اور کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسی چیز آپ نے نہیں کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرے۔ کیا بات، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام اولادیں حضرت ابراہیم کے علاوہ حضور کی تمام اولادیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ خصوصیت ہے۔ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قیامت تک کے تمام سادات، جو سیدوں کا گھرانہ ہوتا ہے، تمام سادات کی جو نانی جان ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب مبارک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو خاندان آگے بڑھا وہ حضرت فاطمہ کے ذریعے چلا، اور حضرت فاطمہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اولاد ہیں، سادات اکرام ہیں، ان کی نانی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اچھا، ایک خصوصیت یہ بھی فرمائی گئی کہ ظہور نبوت کی خبر سب سے پہلے آپ کو پہنچی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا جب اظہار فرمایا، اعلان فرمایا، یا اسی طریقے سے جو وحی کا جو معاملہ ہوا، اس کے بعد ظہور نبوت کی جو خبر ملی تھی وہ سب سے پہلے جسے ملی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، کیونکہ پہلی وحی حضور پر نازل ہوئی، اور جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ اپنے گھر والوں ہی کی طرف سب سے پہلے تشریف لائے، اور گھر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اچھا، عورتوں میں سب سے پہلے حضور کے دامن سے وابستہ ہونے والی شخصیت، دائرہ اسلام میں آنے والی شخصیت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اچھا، حضور کے بعد سب سے پہلے جب حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی آ کر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، اس کے بعد حضور کے بعد سب سے پہلے کائنات میں جس نے نماز پڑھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ تو سب سے پہلے حضور کے بعد نماز پڑھنے والی شخصیت بھی آپ ہیں، اور ایک خصوصیت آپ کی یہ بھی ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا ہے۔ آپ کی بہت ساری خصوصیات اور بھی ذکر کی جاتی ہیں، خیر اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ پوری خصوصیات بھی بیان کی جائیں، اور سلسلے کا وقت بھی جو ہے وہ کم پڑ جائے گا۔ ماشاءاللہ، یعنی بہت ساری خصوصیات آپ دیکھیں، یعنی کہ ان کی فضیلت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجہ بنا لیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عورتوں میں سے سب سے پہلا جن کو چنا، اگرچہ کہ انہیں نکاح کا پیغام حضرت خدیجہ کی طرف سے آیا تھا، لیکن نبی پاک نے ان کے نکاح کے پیغام کو رد نہیں فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا، اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ اور ہم مومنوں کی پہلی ماں بننے کا رشتوں کی بات چلی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا حضور کے ساتھ تو آپ کی عمر 40 سال کی تھی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر کم تھی، 25۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ 25 سال کی تھی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 40 سال کی عمر والی جو عورت ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح فرمایا، تو یہ آپ کی محبت کا اظہار تھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ایکسیپٹ کیا، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا۔ صحیح، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ کتاب بھی کوئی رکھی ہوئی ہے مدنی صاحب آپ کے سامنے، بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے، کور بڑا پیارا ہے۔ یہ ہے فیضان خدیجۃ الکبریٰ رضی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی لے سکتے ہیں ناظرین اکرام۔ اس کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر سیرت کے حوالے سے بہت سارے سنہرے پہلو ہم پڑھ سکتے ہیں، اور یہ مختصر سا رسالہ ہے، الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی جانب سے یہ رسالہ ہم کو ملا ہے، اور یہ دعوت اسلامی انڈیا کے مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں، اور آن لائن بھی دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے ان سے بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ پڑھنا چاہیے نا، جیسا اتنا ذکر ہو رہا ہے، یقین جانے اب ہم یہاں پر سلسلے میں کتنا ذکر کر پائیں گے، مگر ایسی بلند بالا خواتین، مگر آج کے ہماری جنریشنز کو ان کے بارے میں کتنا پتہ ہے، آج کے ہماری بچیوں کو، ہمارے گھر والوں کو ان کے بارے میں کتنا پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے اب مسئلہ یہ نا کہ ہم صرف ایک نام لیتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے خدیجہ کا نام لے لیا۔ اسلامی میرو کی اگر میں بات کروں
تو نام تو لیتی ہیں بھئی یہ نبی پاک کی صاحبزادی ہیں، یہ نبی پاک کی بیوی ہے، یا نبی پاک کی جو ہے نا وہ فلاں رشتہ دار ہے، نبی پاک کی والدہ کا نام لیتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی سیرت کا علم نہیں ہے، صرف نام کی حد تک ہمیں جو ہے نا ان کی پہچان ہے. اگر ان کی سیرت کو پڑھیں، یہ جو بڑی پیاری کتاب ہے جو یہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، سیرت مصطفیٰ، شاندار لاجواب کتاب ہے. نبی پاک کی سیرت کو مختصر انداز میں اس کتاب کے اندر بہت اچھے انداز سے بیان کیا گیا. یہ کتاب بھی آپ لیں، اس میں تو نبی پاک کی ایک زوجہ کا ذکر ہے، اس میں نبی پاک کی تمام ازواج کا ذکر ہے، نبی پاک کی تمام بیٹیوں کا ذکر ہے، نبی پاک کے تمام بیٹوں کا، نبی پاک کی پھوپھیوں کا، نبی پاک کے چچاؤں کا، نبی پاک کے خاندان والوں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری جو وفات ہے اس تک کا مکمل کچھ نہ کچھ جو سمجھے کہ وہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ کتاب بھی پڑھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت سے مستفیض ہوں. یہ کتاب اگر دکھا دیں ناظرین کو کیمرے میں، ماشاءاللہ جی، تو اس کو بھی حاصل کریں انشاءاللہ. اس کو نا ریڈ کرنے کا ایک نا بندہ ہدف لے لے. جیسا ماہ رمضان ہے، اسٹوڈنٹس کی ویکیشن بھی ہے کئی جگہوں پہ، کئی اسٹیٹس میں، اور اسلامی بہنیں بھی اگر یہ کتابیں پڑھیں واقعی میں یہ جیسا آپ نے فرمایا نا ولادت سے لے کر ظاہری وصال تک ہر ایک معاملات میں، اور بالخصوص ایئر وائز اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد جو بھی ایئرز گزرے اس کے معاملات کیسے، پھر جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے، مطلب بہت یقین کریں. یہ کتاب تو ماشاءاللہ کئی سارے لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن اب اس نیت سے پڑھیں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اگر کوئی استاذ ہے، تو یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم بن کر کس طریقے سے ہمیں درس دیا ہے. اگر کوئی شوہر ہے تو وہ یہ دیکھے کہ شوہر بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کو کہا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات انہوں نے کیا کیا انداز حضور کے ساتھ اپنائے ہیں. تو ہم آج کل کی جو ہماری ماں بہنیں ہیں اور بیویاں ہیں تو وہ کس طریقے سے اپنا انداز رکھ سکتی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے واقعی میں اللہ نے خود فرمایا نا کہ حضور کی زندگی یہ نمونہ عمل ہے نا. تو اب حضور نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے، حضور نے ایک عادل بن کر بھی زندگی گزاری، ایک تاجر بن کر بھی زندگی گزاری، ایک استاذ بن کر بھی زندگی گزاری، ایک جو ہے نا وہ ایک امین بن کر بھی زندگی گزاری، ایک والد بن کر بھی زندگی گزاری، ایک شوہر بن کر بھی زندگی گزاری. تو یہ بہت ساری ہماری یعنی کہہ سکتے ہیں ہماری تمام زندگی، ہماری جو پوری زندگی ہے اس کا ماحصل اس کتاب کے اندر موجود ہے. یقیناً ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے. امید ہے اس کو آپ حاصل کریں گے. مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ جو ہمارے برانچز ہیں مکتبۃ المدینہ کی ہندوستان بھر میں کئی شہروں کے اندر موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. ماجد صاحب یہ کتاب کے بارے میں آپ نے کہا تو ایک بڑے ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہے، انہوں نے کیا پیاری ترغیب دلائی تھی کہ یہ کتاب کو یہاں پڑھنے کا تو بے شک ایک الگ لطف ہے، مگر سیرت مصطفیٰ کو مدینے میں پڑھنے کا ایک الگ ہی لطف ہے، مکے میں پڑھنے کا ایک الگ ہی لطف ہے. اور اس وقت ایک تعداد جو ہے وہ مکے مدینے کی طرف روا ہے رمضان مدینہ کے لیے. اللہ ہم سب کو بھی نصیب کرے. مگر جو جا رہے، جو پہنچ گئے، اگر کوئی سن رہا ہے تو وہاں اگر وہ پڑھے نا، سرکار کے روضے مبارک کی جالی ہے، جو قادری چوک جسے کہا گیا، جو ماشاءاللہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اگر سیرت مصطفیٰ پڑھیں گے، مکہ پاک میں پڑھیں گے، کیا لطف آئے گا. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو بھی نصیب. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ بہت ساری گفتگو چل رہی ہے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر مزید بھی انشاءاللہ میں بھی گفتگو کریں گے. آئیے ایک منقبت کے کچھ اشعار ہم شامل کرتے ہیں، پھر کچھ ایکٹیویٹیز ہماری ہے اس کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. زوجائے مصطفیٰ خدیجہ ہے، زوجائے مصطفیٰ خدیجہ ہے، ام خیر النساء خدیجہ ہے، زوجائے مصطفیٰ خدیجہ ہے، ام خیر النساء خدیجہ ہے، ہر گھڑی ہر جگہ ہے یہ چرچا، ہر گھڑی شمس و ضحیٰ خدیجہ ہے، جان شمس و ضحیٰ خدیجہ ہے، ام خیر النساء خدیجہ
جان ہے دل برے مصطفیٰ خدیجہ ہے اور جس نے دی پر فدا کیا سب کچھ جس نے دی پر فدا کیا سب کچھ ہاں وہی محسنہ خدیجہ ہے ہاں وہی محسنہ خدیجہ ہے اور میرا حسن ہوا قلم عاجز میرا حسن ہوا قلم عاجز عقل سے ماورا خدیجہ ہے عقل سے ماورا خدیجہ ہے زوجائے مصطفیٰ خدیجہ ہے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک میں منقبت بھی ماشاء اللہ ہم نے سنی۔ اللہ پاک اس کلام کی برکتیں بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، ایک ایکٹیویٹی انشاءاللہ ہم کریں گے، کچھ سیگمنٹس بھی ہم اس پروگرام کے اندر دلچسپی کے لیے شامل کرتے ہیں۔ آج ایک ایکٹیویٹی کریں گے ہم کہ انشاءاللہ اس میں سب شامل ہوں گے، میں بھی آپ کے ساتھ شامل رہوں گا، ہم 5 لوگ شامل رہیں گے انشاءاللہ۔ اس میں یہ ہوگا کہ حروف تہجی جو ہے نا الف سے یا تک، تو اس سے ہمیں اشعار سنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، کوئی ہار جیت والی بات نہیں ہے، صحیح ہے، کسی کو اگر نہیں بھی آتا ہوگا تو وہ اگلا اس کو سنا دے گا، یہ انشاءاللہ ایک دائرہ چلتا رہے گا۔ تو ہم الف سے شروع کریں گے اعظم بھائی سے، پھر با آپ کا ہوگا، پھر میرے پاس تا آئے گا، سا جیم ہا، اس طرح سلسلہ چلے گا۔ تو الف سے اعظم بھائی، دیکھیں طرز میں نے سنا ہے، طرز میں نہیں ایسے ہی، کیونکہ ٹائم کافی لگ جائے گا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ جی شعیب بھائی، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، واہ، میں روتا ہوا آؤں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ تا، میرے پاس تا ہے نا، تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ صحیح ہے؟ سا، سا سے مجھے سا سے تو اشعار ہیں۔ چلیں حاجی عمار صاحب، سرکار ہے وظیفہ صحیح صحیح صحیح، قبول سرکار قبول سرکار قبول ہے سرکار تمنا، ہے تمنا، نہ نہ شاعری شاعری کی کی حوث حوث نہ پرواہ پرواہ روی تھی کیا کیسے کافی تھے۔ چلے ماشاءاللہ مان لیتے ہیں جیم، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا واہ، ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہاں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، واہ، ارے واہ، سر کا موقع ہے ہو جانے والے خواہ، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود و لاکھوں سلام۔ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ ہو گیا اتنا ہی ہے؟ جی جی، اچھا دال سے، دو نہ دو مرضی تمہاری، تم مدینے کا ٹکٹ، میں پکارے جاؤں گا، خواجہ پیا خواجہ پیا، داتا پیا داتا پیا۔ سبحان اللہ۔ دال زال، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ زال را، رحمت کی ہو جائے نظر اب رحمت عالم ذات تیری، تو لجپال کریم ہے آقا تیرے کرم کی آس لگی۔ آس لگی، زا، زمین و زماں تمہارے ارے لیے، واہ، کیا بات ہے۔ مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، برید و جہاں تمہارے لیے۔ سین، سرور کہوں کہ مالک مالک و و مولا مولا کہوں، کہوں واہ، تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا زیبا کہو، کہوں۔ شین، شین سے آزمائش ہو گئی، کسوٹی میری ہو گئی۔ تو شین سے ہیں اشعار بہت سارے، لیکن ابھی اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا۔ شور مہنو سن کر
تجھ تک میں دوا آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا۔ سبحان اللہ، عرب کا بہت پیارا کلام ہے۔ شین صاد سواد اللہ اللہ سنائیں گے ماشاء اللہ، سنائیں گے، اسپیشل نعت قائم ہے۔ تھوڑا سوچنے کا موقع دیجیے۔ سواد سے بڑا پیارا مجھے ایک کلام یاد آ رہا، اعلیٰ حضرت کلام ہے، جی سواد سے ہی شروع ہوتا ہے، جی، بہت پیارا کلام ہے اور بہت مشہور بھی ہے، مشہور بھی ہے۔ مشہور بھی ہے۔ جی جی، اس میں نور بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ چلیں آگے موقع دیتے ہیں ہمارے حاجی صاحب کو، سواد سے۔ ایکچولی آڈینس پہ بیٹھ کے نا سوچنا کہ بڑا آسان ہے، ہمیں تو یہ بہت جی، یاد جی، آ رہا عید میلاد میں اکثر وہ کلام پڑھا جاتا ہے۔ لائیو بیٹھ کر واقعی میں سعود اور نور بھی اس میں ذکر ہے فرما رہے۔ اور عید میلاد میں پڑھا بھی جاتا ہے۔ وہ کلام اچھا، آپ کو اتنے سارے اعلیٰ حضرت کا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ قصیدہ نور بھی اس کو کہا جاتا ہے، اب تو پہنچا ہے۔ قصیدہ نور، قصیدہ نور۔ صبح و طیبہ سبحان میں اللہ۔ بڑھتا ہے بڑھتا ہے باڑا نور کا، پہنچ گئے۔ صدقہ لینے نور کا آیا۔ آیا ہے تارا سواد کے بعد ضاد سے، ضاد سے چلیں اعظم بھائی کی طرف آتے ہیں۔ بعد ضاد، ضاد تھوڑا مشکل ہے۔ جی ضاد یاد نہیں آ رہا نہیں ہے اشعار تو اس سے بھی ہے۔ ہے۔ ضاد سے چلیے ماشاء اللہ، نیکسٹ ٹائم پڑھ کر آئیں۔ جی جی، ضاد ضاد نہیں، ذوف مانا مگر اے ظالم دل، ذوف مانا مگر اے ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ ہے اعلیٰ کا کلام ہے، سبحان اللہ۔ کیا بات۔ سواد ضاد طا۔ طا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طالب دنیا نے شعر بنایا جا رہا ہے ابھی۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے کیا بات۔ چلے چلے جاؤ جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شہر شفاعت۔ شفاعت سبحان اللہ۔ ضا ضاد وہی زال سے یاد آ رہا ہے مگر بہت سے جو ضا پھر زا گئے۔ تو ضا حضرت کی عین۔ طرف پاس کر دیتے۔ اعظم بھائی ضا سے تھوڑا مشکل تو ہے، بنانا پڑے گا، اتنی ضا سے تو نہیں آ رہا۔ ضا سے یاد نہیں آ رہا۔ نہیں آ رہا ہے ضا سے، کوئی تو ہوگا۔ ظاہر ظلم، میں ہاں، ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میرے نخل، حقیقت میں میرے نخل، اور کیا ہے؟ ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میرے نخل۔ گل بشر کی اس طرح ہاں ایسا کچھ ہے ماشاءاللہ، چلو مان لیتے ہیں۔ عین۔ 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 عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ پاؤں میں اپنا پتہ پتہ یا یا الہی۔ غین۔ غین سے ہے، غین سے اشعار سے ہے۔ تو بہت سارے ہیں۔ غم ہو گئے بے شمار شمار آقا، آقا، بندہ ہے تیرے تیرے نثار۔ نثار آقا۔ عین، غین کے بعد فا۔ فا، فرشتے جس کے ظاہر ہیں، مدینے میں وہ تربت ہے، یہ یہ وہ وہ تربت تربت ہے ہے جس کو جس کو عرش اعظم پر عرش اعظم پر فضیلت۔ سبحان اللہ۔ قاف، قاف، قاف غیسو ہائے، کیا قاف وہ غیسو، قاف نہیں وہ کاف ہے۔ اچھا وہ کاف ہے۔ چلے آپ نے شعر دے دیا قاف کاف سے سے۔ تو آ سکتا ہے نا، قلب سے کچھ اگر سٹارٹ ہوتا ہوتا قلب میں کیا یاد بات، قلب کو اس کی رویت ہے ہے آرزو، سبحان اللہ۔ جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار چار سو، سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو، عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو۔ کاف سے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں، عین صاد کاف ہا یا یہ تو عین انہوں صاد، نے بتایا، آپ جن کا ہے چہرہ نور کا۔ مجھے بتانا آپ کو پڑے گا دوسرا بتانا ہے۔ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدنی مدینے والے، سبحان اللہ، قاف کاف لام، لام لم یاتی نظیر و سبحان باقی اللہ، نظری، سبحان اللہ۔ مثلے تو نہ شد فیدا جانا، راج جگراج کو تاج تو روئے سرسو ہے، تجھ کو شہد ہو دو سرا۔ نیم، مجھے مرنا ہے آقا گنبد گنبد خضرا خضرا کے سائے آمین آمین۔ مدی وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، واہ۔ نون، نون، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سبحان دیکھو سارے سبحان عالم میں اللہ۔ کیسا نور چھایا ہے۔ نون واو، واو، وہ سوئے لال ہزار پھر کیا پھرتے ہیں، تیرے تیرے دن اے بہار، پھرتے ہیں، نون واو ہا،
ہاں ہاں سے ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، یا سبحان اللہ. یا الہی ہر جگہ تیری تیری عطا عطا کا کا ساتھ ساتھ ہو، جب جب پڑے مشکل مشکل شے شہ مشکل کشا کا ماشاء اللہ، واہ زبردست، سبحان اللہ. الحمدللہ، الف سے لے کر یا تک۔ اچھا یہ ناظرین کے لیے بھی بہت سو کے لیے ایک نئی چیز ہوگی، ایک نیا ایک سلسلہ ہوگا، یعنی ہم اشعار کی تکرار تو کئی مرتبہ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک نئی چیز ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے لیے ہو، تو گھر میں جب آپ فری بیٹھے ہوں تو بچوں کے ساتھ بھی کریں، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا، گھر کے افراد کے ساتھ کریں گے تو یہ ٹائم پاس جو لوگ کرنے کے لیے بعض اوقات فضول چیزیں کرنے ہوتے ہیں نا، اس طرح سے اگر ٹائم پاس کریں تو واقعی ہمارا ٹائم انشاءاللہ اچھا پاس ہوگا، اور ثواب بھی، اگر اچھی نیت ہوگی تو ثواب بھی انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔ ناظرین کی فرمائشیں بھی ہمارے پاس آئی بھی ہیں، وہ بھی شامل کریں گے، وقت بچا تھا مزید بھی کچھ ایکٹیویٹی کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں کچھ ناظرین کی فرمائشوں کی جانب، کچھ کالز بھی اگر ہیں تو وہ ذرا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا وبرکاتہ۔ نام علی ہے، میں احمدآباد سے بول رہا ہوں جی، مجھے ناصری سننی ہے۔ ولیوں کے سردار میرے پیران پیر، ولیوں کے سردار میرے پیران پیر، کر دو بیڑا پار میرے پیران پیر۔ ماشاء السلام اللہ، علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واہ بہت اچھا پڑھا آپ نے، اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے، مزید ہو تو دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میرا السلام۔ نام ازکا فاطمہ ہے، میرے والد کا نام مولانا محمد قاسم مصباحی ہے۔ آج میں اپنے والد کی لکھی ہوئی منقبت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سناؤں گی۔ نور شمع خدا خدیجہ ہے، نور شمع خدا خدیجہ ہے، زوج مصطفیٰ خدیجہ ہے، ان کی عظمت ہو کیا بیاں قاسم، ان کی عظمت ہو کیا بیاں قاسم، کون جانے کی کیا خدیجہ ہے، نور شمع خدا خدیجہ ہے۔ واہ بھائی واہ، جی ماشاء اللہ، واہ زبردست زبردست۔ مولانا قاسم مصباحی صاحب غالباً یہ الجامعۃ الشفیع کے استاذ محترم ہیں، ان کی یہ صاحبزادی ہیں، ماشاء اللہ۔ اللہ کریم برکت نصیب فرمائے، اللہ پاک اس بچی کو اور ترقی عطا فرمائے، اللہ پاک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حقیقی کنیز اس بچی کو بنائے، ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا، مزید بھی اگر ہو تو دیجیے گا۔ السلام علیکم رحمت اللہ، میں نورین فاطمہ بول رہی ہوں اندور سے، مجھے نعت سننا ہے۔ ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، پھر اور نہ کچھ مانگے سرکار کا دیوانہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، مزید بھی ہو تو ایک ساتھ دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام میں ورحمۃ آپ اللہ سے یہ وبرکاتہ۔ کلام پاک سننا چاہتا ہوں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء صلو علی اللہ، الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی علی تعالی علی محمد صلی محمد، اللہ تعالی علیہ ماشاء وآلہ اللہ، وسلم۔ اگر اور ہو تو بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے حمد باری تعالیٰ سننی ہے۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ ہو۔ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے سب کو، جنہوں نے کالز کی ان کا شکریہ، بہت شکریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ذوق میں، عشق رسول میں مدینے کے 12 چاند لگائے۔ کچھ یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا بھی کچھ ماشاء اللہ سلسلہ ہے، تو یہ شہزاد شیخ السلام علیکم، وعلیکم السلام، وہ دن بھی تو آئے گا میں مدینے جاؤں گا، یہ کچھ اس طرح کلام سننا چاہ رہے ہیں۔ یہ وارث
علی ہیں غالباً. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعت سنا دیجیے حضور، میری تو ساری بہار آپ سے ہے. علی بھائی سننا چاہتے ہیں بھائی. فیضان اتاری، سلام، مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ. زاہد اتاری ہیں، زاہد احمد ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. بنت عبد القدیر، میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی. یہ کلام سنا دیجیے. محمد حمزہ، واہ کیا بات ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ماشاء اللہ. اچھا، شبیر حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. کہتے ہیں کہ یہ رسالے ہم کو چاہیے تو کیسے ملیں گے، ہم احمد آباد میں رہتے ہیں. شاید ابھی جو تذکرہ ہوا تھا ان کے کہہ رہے ہوں گے. تو احمد آباد میں بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا بہت شاندار مکتبۃ المدینہ ہے. 3 کنیا باغیچہ اگر آپ جائیں گے مرزا پور میں تو وہاں پر الحمدللہ بہت عالیشان فیضان مدینہ ہے. نیچے ہی مکتبۃ المدینہ ہے، اور بھی مختلف برانچز احمد آباد میں اور بھی جگہ پر ہے. آپ ہمارے مبلغین سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ رسالہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. جی کچھ کلاموں کی فرمائش ہے، آئیے ان کو باری باری شامل کرتے ہیں. مدینہ 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 مدت سے میرے دل میں گیا ارمان مدینہ، مدت سے میرے دل میں گیا ارمان مدینہ. مدت سے میرے دل میں گیا ارمان مدینہ. روزے پہ بلا لیجیے، روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ. روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی. میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی. میری قسمت جگا جاؤ، میری قسمت جگا جاؤ. عنایت یہ بڑی ہوگی. مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو
حاصل خوشی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے ولیوں کے سردار میرے پیرانے پیر کر دو بیڑا پار میرے پیرانے پیر ولیوں کے سردار میرے پیرانے پیر کر دو بیڑا پار میرے پیرانے پیر بغداد والے دلہا روشن ضمیر بغداد والے دلہا روشن ضمیر کر دو بیڑا پار میرے پیرانے پیر تمنا پوری ہو میری ہو دید اب تیری تمنا پوری ہو دو تمنا پوری ہو میری ہو دید اب تیری دکھا دو چہرہ چمکدار 11ویں والے لیا ہے نام تیرا جب سے بارش رحمت لیا ہے نام تیرا جب سے بارش رحمت برس رہی ہے لگاتار 11ویں والے ولیوں کے سردار میرے پیر کر دو بیڑا پار میرے پیرانے پیر مرید تیرا ہوں شفقت ہے یہ تیری ورنہ کہاں میں آسی خطا کار 11ویں والے مرید تیرا ہوں شفقت ہے یہ تیری ورنہ کہاں میں آسی خطا کار 11ویں والے کمال جیسے نکمے کو بھی کیا اپنا کمال جیسے نکمے کو بھی کیا اپنا میں خوش نصیب ہوں سرکار 11ویں والے ولیوں کے سردار میرے پیرانے پیر کر دو بیڑا پار میرے پیرانے پیر ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا ایک بار مدینے میں
اور نہ کچھ مانگے سرکار کا دیوانہ ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا پل پل میرا دل تڑپے دن رات کرے زاری پل پل میرا دل تڑپے دن رات کرے زاری کب آؤں مدینے میں کب آئے میری باری کب جا کے میں دیکھوں گا دربار وہ شاہانہ پھر اور نہ کچھ مانگے سرکار کا دیوانہ ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا سبحان اللہ. بہت سارے کلام بھی ماشاءاللہ سنائے گئے الحمدللہ. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. آپ نے فرمائشیں بھی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. دوبارہ ٹاپک کی جانب آتے ہیں. آج ہمارے صاحب گفتگو چل رہی تھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر. ماشاءاللہ ان کے فضائل، ان کی سیرت کے مختلف پہلو ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آپ کیسے آئی، مسلمانوں کی پہلی امی جان آپ کس طرح بنی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا، اور بھی بہت سارے فضائل، کچھ خصوصیات پر ہم نے الحمدللہ کلام کرنے کی کوشش کی. میں اب یہاں چاہوں گا کہ اسلامی بہنیں یقیناً ہمیں ایک تعداد میں ہو سکتا ہے دیکھ رہی ہوں، تو ان کی سیرت جو ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی جو سیرت ہے، اسلامی بہنوں کے لیے ان کے لیے کیا کچھ سیکھنے میں ہے، اگر کچھ اس طرف توجہ دلائیں آپ. مدنی صاحب، پہلے کے دور کی جو عورتیں تھیں، جی، ہماری جو اسلاف کا دور تھا، تو جب ان کے شوہر گھر سے باہر کام کرنے جاتے، رزق حلال کی تلاش کرے، تو وہ کہتی کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا. ہم بھوک تو برداشت کر سکتی ہے مگر جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی. اس قدر وہ خوف خدا والی خواتین رہی. اور آج کا دور اگر ہم دیکھیں تو آج کی عورتوں کو تو پہلے جیسے مسائل بھی نہیں ہیں. پہلے جو پرابلمز ہوتی تھی کہ بہت زیادہ جو ہے وہ جوائنٹ فیملیز میں رہتے تھے، یا بہت زیادہ کاموں کا بار تھا، فیسلٹیز بھی نہیں تھی. آج تو کئی گھروں میں اے سی ہے، فیسلٹیز ہے، کئی ساری مشینریز آ گئی ہے، کپڑا دھونے کے لیے بھی مشین ہے. اگر ہم غور کریں کہ ہماری ماؤں کا جو دور تھا تو اس میں تو ہاتھوں سے کپڑا دھونا، کھانا بھی زیادہ سے زیادہ بنانا، سب کچھ کرنا. آج کا دور اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھیں تو آسانیاں بہت زیادہ آ گئی ہے. آج کے دور میں مطلب بہت ساری ایسی چیزیں شریعت کے دائرے میں رہ کے جو ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے کرتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی کہتے ہیں نا کہ جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں کمی رہ ہی جاتی ہے. اب گھر سے جو اتنے مطالبات ہوتے ہیں، اتنی فرمائشیں ہوتی ہے، اتنا پریشر میں بسا اوقات ایک مرد آ جاتا ہے کہ بسا اوقات وہ حرام کی طرف بھی چلا جاتا ہے، ناجائز کاموں کی طرف بھی. کیا ہے، اس کو اتنا پریشر ہوتا ہے اپنے گھر والوں کی طرف سے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں پیسے کمانے جا رہا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں، میں حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں. حالانکہ اس کو کرنا نہیں چاہیے یہ، مگر پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات کئی کیسز بھی ایسے دیکھے گئے کہ کئی معاملات میں جو ایک مرد ہے نا خودکشی کی طرف بھی چلا جاتا ہے. حالانکہ بہت گندا فعل ہے، کبھی نہیں کرنا چاہیے، سوسائیڈل تھاٹ بھی نہیں لانا چاہیے، اس کی طرف کبھی جانا بھی نہیں چاہیے. مگر اسلامی بہنیں اس بات پر غور کریں کہ ایسا تو نہیں کہ میرے وجہ سے میرے گھر کا جو مرد ہے، میرا شوہر ہے یا میرے والد ہے یا میرا بھائی ہے یا میرے ابو ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ وہ بہت زیادہ پریشر میں، کہ ایسا تو نہیں کہ ہماری نیڈز، ہماری ڈیمانڈز، ہماری فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے وہ بیچارہ رات دن ٹینشن میں بلڈ پریشر کی گولیاں کھا رہا ہے. ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ایک بڑا ہی شاندار پہلو ہم نے سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنے شوہر کا ساتھ کیسے نبھانا ہے. وہ کہتے ہیں نا مدنی صاحب کہ کچھ رشتوں کی تلاش جو ہے وہ سرٹن وقتوں میں ہوتی ہے
مصیبت کے وقت میں دوست کی پہچان ہوتی ہے. بالخصوص اس کے بارے میں آیا کہ آدمی کی جو غربت کے دن ہوتے ہیں اس میں ایک عورت کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ عورت کس طرح اس کا ساتھ نبھاتی ہے. اور جیسا ماشاءاللہ ایک مبلغ دعوت اسلامی ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کا مشکل وقت میں ساتھ دیتی ہے, اس کا ساتھ نبھاتی ہے, اس کو حوصلہ دیتی ہے کہ ڈریے مت, میں ہوں آپ کے ساتھ, میں سنبھالنے کے لیے ہوں, ٹھیک ہے اگرچہ آپ کی انکم کم ہے, اگرچہ آمدنی کم ہے, مگر میں اس بات کا خیال رکھوں گی, گھر میں سب چیزوں کو لے کر چلوں گی. جو عورت اپنے شوہر کا مشکل وقت میں ساتھ دیتی ہے نا, اللہ پاک اس کو سکھ کے دن ضرور دکھاتا ہے. سبحان اللہ. تو بالخصوص ہماری اسلامی بہنیں ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, اس میں جو ہے نا یہ اپنے آپ پر بھی امپلیمنٹ کرے. اور ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک پر بیلیف کیا نا, جی آپ پر یقین کیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ نا اسلامی بہنیں جو نا وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کو موٹیویٹ بھی کرے, اس میں بیلیو رکھے, اس کو احساس کمتری کی طرف نہ جانے دے, اور گھر میں ماحول بھی اچھا کریٹ کرے, نمازوں کا, شریعت و سنت کا, ذکر و درود کا ماحول بنائے, دعا بھی کرتی رہے وہ اپنے شوہر کے لیے بھی, اپنے لیے بھی, اپنی اولاد کے لیے بھی. تو موٹیویشن کرے, ایک بوسٹر کا کام, ایک کہتے ہیں نا کہ ایک پاور ہاؤس کا کام ایک عورت کر سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ باہر جو بھی پرابلمز ہے نا مرد فیس کر سکتا ہے, مگر گھر کے مسائل, جو گھر کی تکلیف ہے نا, یہ انسان کو توڑ دیتی ہے. تو گھر کا ماحول اسلامی بہن اس قدر اتنا سٹرونگ بنا لے, اتنا پیارا بنا لے, اتنا ہنسی مذاق کا اتنا پیارا ماحول کریٹ کر لینا کہ مرد باہر بڑی سے بڑی تکلیفوں کو بھی جو نا وہ جھیل لے. بلکہ یہ تو خدیجہ الکبریٰ کی جو بات ہے, میں اس وقت جو انہوں نے بات کی تھی اعظم بھائی نے, میں ابھی تک تعجب کر رہا ہوں, حیرت ہے اس بات پر کہ 25 سال نبی پاک کے ساتھ رہیں, کبھی جھگڑا نہیں ہوا. یعنی یہ میں سمجھتا ہوں جو شادی شدہ ہے نا وہ اس بات کو, میری بات کو سمجھیں گے کہ یعنی یہ بہت بڑی بات ہو گئی. 25 سال تک نکاح میں رہنا اور اپنے شوہر سے نہ جھگڑنا کسی بات پر, یعنی یہ ایسی بات ہے کہ بہت بڑی بات ہو گئی. ورنہ شادی کے بعد یعنی ہر سمجھے کہ 2-4 دن گزرتے ہیں, 5 دن گزرتے ہیں, یعنی سال میں اتنی لڑائی ہو جاتی ہے بازوں کا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر, اس کا بیان نہیں. پھر جو آپ نے بات کی کہ مطلب اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق, نبی پاک علیہ السلام کا حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ یہ معاملہ اس طرح کی کتابوں کے اندر موجود ہے, نبی پاک ان کے ساتھ باقاعدہ دوڑ لگاتے تھے. یعنی یہ کیا ہے, آپ دیکھیں نا, یعنی ایک یہ پیارا انداز, ایک مطلب ان کے ساتھ دل لگی کا انداز, دل جوئی کا انداز, یہ اگر اس طرح کے معاملات تو مجھے بتائیے پھر گھر کیسے خراب ہو سکتا ہے. گھر امن کا گہوارہ ہوگا تو سارے مسائل بھی انشاءاللہ عزوجل مدنی صاحب حل ہوں گے. یہ ہمارے عمار بھائی فرما رہے ہیں نا کہ ادھر ڈیمانڈز ہیں لوگوں کی, عورتیں ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہیں اپنے شوہروں سے عجیب و غریب طریقے کی. اب ادھر آپ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت دیکھیں, آپ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے جی, میں آپ نے کوئی چیز مانگی نہیں ہے, بلکہ آپ خود اتنا مالدار ہیں, آپ نے اپنے مال کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. تمام ساری دولتیں اور ساری جو ہے وہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کرتی ہیں. یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر کبھی مشکل وقت میں آئے, صحیح, یعنی اس کو ہماری کوئی چیز کی اگر ضرورت ہو, نبی پاک کی بات نہیں کرو, نبی پاک کو کسی کے مال کی ضرورت نہیں, یاد رکھیے گا نبی پاک مالک کے کونن ہے. ایک سمجھانے کے لیے کہ اگر ہمارے یعنی آپ کے شوہر کو اگر کبھی مال کی ضرورت ہو تو اب یہ نہ سوچیں کہ بھئی یہ میرا گہنا ہے, یہ میرا کنگن ہے, یہ میرا سونا ہے, یہ میری چاندی ہے, یہ میری بالی ہے, یہ میری کان کی جو ہے نا وہ بالی ہے, یا ناک کی لونگ ہے, یہ نہ سوچیں. اب شوہر کا ضرورت ہے نا, اگر واقعی وہ مشکل حالات میں ہے اس کا ساتھ دیجیے. اچھا مدنی صاحب, شوہر بیوی کو تو لباس کہا گیا نا, تو شوہر بیوی میں تیرا میرا کہاں سے آیا؟ کیا بات ہے, مطلب یہ بھی آج بہت بڑا ایشو ہے, بہت بڑا پرابلم ہے. ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے, وہ تو ہم شعر پڑھتے ہیں نا, کروں تیرے نام پہ دو جاں فدا, ہے نا, مگر ماں خدیجہ نے تو یہ عملی طور پہ اس کو امپلیمنٹ کر کے اپنا بنا کے سب کچھ سرکار کے قدموں پہ قربان کر دیا. اچھا بسا اوقات کیا ہوتا ہے دنیا میں, اگر کوئی کسی کو کچھ دیتا تو جتاتا بھی ہے, بھائی یاد رکھنا, بھولنا نہیں, ساتھ دیا تھا میں نے. ہو سکتا ہے عورتیں بھی گھر میں کرتے کہ میرا بھولنا نہیں تم احسان, اور ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ تو لٹائے جا رہی ہے, اور ماشاءاللہ بدلے میں کچھ ریٹرن بھی نہیں اس کا مانگ رہی. جب مدنی صاحب بالخصوص جو ہم نے نا کہ زمانہ جاہلیت میں جب اتنا معاذ اللہ جو ہے وہ جہالت کا دورہ تھا, پر ایسے میں بھی آپ طاہرہ کے لقب سے جو ہے مشہور تھی. کتنی پیاری بات ہے, مطلب پردہ, یہ مطلب کہتے ہیں نا کہ عورتوں کا حسن ہے یہ پردہ. اگر عورت اپنے آپ کو اگر پہچان لے, میں اتنی عام, میں مطلب میرا کردار کتنا بڑا, اسلام نے مجھے ایک کوئین بنایا ہے نا, مجھے ایک ملکہ بنایا ہے, میں عام تو نہیں ہوں نا, میرا حسن تو میرے شوہر کے لیے ہے, میری لائلٹی, میرا سب کچھ میرے شوہر کے لیے ہے. گویا جو پردے کا جو اتنا خوبصورت اتنا شاندار پہلو ہے نا,
اسلامی بہنیں اگر اس کو بھی اپنے میں لے، آج معاذ اللہ جو ہم دیکھ رہے کہ مطلب کوئی اس کے بارے میں جو ہے وہ تمیز نہیں کی جا رہی، مطلب غیر محرم کا، محرم کا، مطلب یہ معاملات کو جو نا بندہ سیکھے، پڑھے، ان شارٹ ان کی سیرت کا مطالعہ کرے اور اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرے، اپنے گھر پہ امپلیمنٹ کرے، اللہ نے چاہ بیڑا پار ہو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کا ہے، اللہ پاک ہمیں ان کی مبارک سیرت سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک منقبت کی فرمائش کی گئی ہے خدیجۃ الکبریٰ کی شان میں، تیرا رتبہ خدیجۃ الکبریٰ، خوب اعلیٰ خدیجۃ الکبریٰ۔ میں اس کے انشاءاللہ 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ الرحمن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تیرا رتبہ خدیجۃ الکبریٰ، تیرا رتبہ خدیجۃ الکبریٰ، تیرا رتبہ خدیجۃ الکبریٰ، تیرا رتبہ خدیجۃ الکبریٰ، خوب اعلیٰ خدیجۃ الکبریٰ، خوب اعلیٰ خدیجۃ الکبریٰ، روز دوشا ہیرا میں لے جانا، روز دوشا ہیرا میں لے جانا، ہے موہ تیرا خدیجۃ الکبریٰ، وہ تیرا خدیجۃ الکبریٰ، ہر قدم مصطفیٰ کے ساتھ رہی، ہر قدم مصطفیٰ کے ساتھ رہی، اے مزکا خدیجۃ الکبریٰ، اے مزکا خدیجۃ الکبریٰ، پیش میں جانب مشاہد ہے، پیش میں جانب مشاہد ہے، یہ قصیدہ خدیجۃ الکبریٰ، یہ قصیدہ خدیجۃ الکبریٰ، تیرا رتبہ خدیجۃ الکبریٰ، خوب اعلیٰ خدیجۃ الکبریٰ۔ ہم سب کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی برکتیں نصیب فرمائے۔ بہت کچھ الحمدللہ بیان کرنے کی کوشش کی، اور بھی بہت کچھ تھا ان کی سیرت میں، لیکن چونکہ وقت ہمارا یقین مانیے کہ کیسے چلا گیا، یعنی ابھی بھی بہت کچھ ان کی سیرت کے حوالے سے بیان کرنا تھا لیکن بیان نہیں ہو سکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وہ پھر وصال پاک بھی ہوا، پھر نبی پاک علیہ السلام نے ہی اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی زوجہ محترمہ کو ان کی قبر کے اندر اتارا، اور یہ ان کا زندگی کا ایک سمجھیے کہ سفر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، مالا مال فرمائے، ان کی سیرت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت کچھ ہم نے بیان کیا ہے، کل پھر انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کوشش کیجیے اپنے گھروں کے اندر، چونکہ آج 10 رمضان بھی ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یوم عرس ہے، اپنے گھروں کے اندر فاتحہ خانے کا انتظام کریں۔ افطار کے وقت ہی اگر آپ ان کے لیے کچھ اثار ثواب کر لیں، جب بیٹھتے ہیں گھر میں تو جو سامنے موجود ہے، جو افطاری کا سامان موجود ہے، اسی پر آپ فاتحہ خوانی کر لیں، اور ہو سکے تو کچھ نہ کچھ غریبوں کے اندر آج افطاری کا سامان ہے یا سحری کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نکال کے رکھ دیں، تو اس طرح انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں برکت نصیب فرمائے۔ ماہانہ 11ویں بھی انشاءاللہ آج وہ ہوگی، تو وہ بھی آپ شامل کر لیں، ایک ساتھ جو ہے وہ دونوں کی برکتیں انشاءاللہ آپ حاصل کر سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سما ہر طرف